नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीन रऊफ़ुर रहीम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मुअज़्ज़िज़ सामीन, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, आप सबसे मिलकर आपके साथ बैठकर बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, इस लिहाज से कि इस महफ़िल के इनेकाद का मकसद ग़रज़ और गायत आपको मालूम होगा, वो है अल्लाह तबारक व तआला को याद करना। और जब बंदा अपने परवरदिगार को, अल्लाह तबारक व तआला को याद करता है तो अल्लाह तबारक व तआला भी उसको याद फरमाता है। और जब वो अकेला याद करता है तो हदीस कुदसी में है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला भी उसको ख़ुद याद फरमाता है। और जब वो अपने अहबाब और दोस्तों की मईयत में बैठकर अल्लाह तबारक व तआला को याद करता है तो अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे मुकर्रब फ़रिश्तों के दरमियान उसको याद फरमाता है। तो ये इतनी बड़ी अज़मत और इतना बड़ा मकाम किस वजह से एक इंसान को मुयस्सर होता है, इसमें कोई पहले से काबिलियत डाली नहीं गई कि इस कौम, इस कबीले, इस शक्ल, इस ज़ात, इस पात, इस इल्मियत का हामिल शख्स हो तो कोई इसमें शर्त नहीं लागू किया गया। एक खुली बात कह दी गई कि मेरे जो भी बंदे हैं उनमें से जब कोई भी मुझे याद करता है, और ये भी नहीं फरमाया गया कि वो कोई मुझ जैसा गुनाहगार है या कोई नेकोकार है, ये भी नहीं कहा गया। बग़ैर किसी शर्त व शराइत के अल्लाह ताला ने फरमाया कि जैसे ही वो ज़मीन पर मुझे याद फरमाएगा मैं अर्श अज़ीम पर उसको याद फरमाता हूँ। तो जब इतने सारे लोग हम यहाँ आए हैं, शायद हमें इस चीज़ का पहले से इल्म हो कि हम यहाँ क्यों जमा हो रहे हैं, या मुमकिन है हम में से किसी को इस चीज़ का इल्म न हो। अगर हमें इस चीज़ का पहले से इल्म था कि हम ऐसी महफ़िल में जा रहे हैं जहाँ बैठकर अपने कीमती लम्हात को, अपने सांसों को अल्लाह तबारक व तआला की याद में सर्फ करेंगे, अगर ये नीयत पहले से थी तो फिर अल्लाह ताला की मेहरबानी और करम नवाजी और सखा इतनी बड़ी है कि आप अपने घर में ही हैं ये नीयत की। जिस तरह अभी आपके सामने जाफ़र सादिक ने हदीस मुबारक तिलावत की थी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला ने की रिवायत से कि सब अमलों का मदार नीयत पर होता है। आपने अपने घर में नीयत की, अभी चले भी नहीं, आपने ये नीयत की कि जाएंगे इस महफ़िल में और वहाँ बैठकर अल्लाह ताला को याद करेंगे। जैसे ही ये इरादा किया तो उसी वक्त से ही आपके लिए अल्लाह ताला की रहमत का दरवाज़ा खुल गया। और जब घर से निकले तो हर कदम पर खुदा की रहमत और इनायत और दर्जात और मेहरबानियाँ बढ़ती चली जाती हैं। और जब पहुँचते हैं तो फिर उस रहमत में, उस सखा में, उस मेहरबानी में कई गुना इजाफा हो जाता है। ऐसी हदीस भी है कि क़यामत के दिन एक बंदा अल्लाह ताला की बारगाह में पेश होगा और जब अल्लाह तबारक व तआला के सामने और उस बंदे के सामने उसके अमाल रखे जाएंगे
تو وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ پروردگار اس میں تو یہ نیکیاں دکھائی گئی ہیں کہ میں نے یہ سخاوت کی، میں نے یہ صدقات کیے، میں نے یہ ہمدردی کی، حسن سلوک کیا، نمازیں پڑھی، حج کیا، زکاتیں دی، یا رب العالمین میں نے تو یہ عمل کیے ہی نہیں۔ تو یہ اعمال پھر میرے سامنے کیسے آ گئے ہیں؟ میں نے تو یہ اعمال کیے ہی نہیں۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فرمائے گا تو صحیح کہہ رہا ہے، اور تیرا نامہ اعمال بھی صحیح کہہ رہا ہے، یعنی وہ دفتر میں جو لکھا ہوا ہے وہ بھی صحیح ہے کہ اس نے یہ صدقات، یہ خیرات، یہ سخاوت، یہ نماز، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ عمرہ، یا جو بھی نیکیاں ہو سکتی ہیں اس نے کی ہیں، یہ نامہ اعمال بھی صحیح ہے، اور جو تو خود کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ اعمال تو کیے ہی نہیں، تو بھی صحیح ہے۔ تو صحابہ حیران رہ گئے کہ ایک ساتھ میں دونوں باتیں کیسے صحیح ہو سکتی ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کی وضاحت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے اپنے دل میں ارادہ کیا ہوگا کہ میرے پاس پیسے آ گئے تو میں کسی ضرورت مند کو پہنچاؤں گا۔ تو جیسے ہی اس نے اپنے دل میں ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ ایک نیکی ابھی سے اس کے اعمال نامے میں لکھ دو۔ ابھی اس نے عمل کیا نہیں ہے، اس نے ارادہ کیا کہ میں اپنے پڑوسیوں کو کھانا کھلاؤں گا، وہ اعمال اس نے کیا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ایک نیکی تو ابھی سے لکھ دو۔ اسی طرح اس نے ارادہ کیا ہوگا کہ میں عمرہ کروں گا، حج کروں گا، لیکن وہ جا نہیں سکا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کی نیت سچی، اس کا اخلاص سچا، اس کا ایک نیکی، ایک عمرہ، ایک حج ابھی لکھ دو۔ تو وہ عمل اس نے کیا نہیں، اس کو موقع ملا نہیں، اس سے پہلے اس کی قضا آ گئی اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، تو وہ سارے اعمال اس کے دفتر میں موجود ہوں گے۔ تو چونکہ آپ اور ہم یہاں اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، تو پھر ہمیں تھوڑا اس اپنے دل کے توجہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا پڑے گا۔ ایسے ہو سکتا ہے کہ کیا کبھی ہم عطر فروش کی دکان پر جائیں اور ہم وہاں جا کر عطر کی ہمیں واقفیت ہی نہ ہو، عطر کیا ہوتا ہے، اس کی خوشبو کیا ہوتی ہے، اس کی خصوصیت کیا ہوتی ہے، ہم وہاں جا کر اس کو کہیں کہ بھائی 2 کلو مجھے گوشت تو دے دو، تو عطر فروش وہ تو حیران ہو جائے گا، وہ کہے گا بھائی اگر گوشت چاہیے تو کسی کسائی کی دکان پر جاؤ، میں تو یہاں عطر بھیجتا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے کوئی مجھ جیسا ایسا محسوس کرے کہ یہاں میں کیسے آ گیا ہوں، چونکہ یہ محبت اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی محبت کی احساس کی بات ہے، اور اس کا تعلق ہمارے دل کے ساتھ ہے۔ اس درمیان ایک سوال ہے، ہم میں سے سب سے کبھی گزشتہ 1 مہینے میں، 1 ہفتے میں یا 4 دنوں میں کبھی رحم دلی کا احساس ہمارے دل میں آیا ہو؟ ذرا سوچیں، گزشتہ 4 دنوں میں، 1 ہفتے میں، 1 مہینے میں رحم کا احساس، کسی کے ساتھ رحم دلی کا سلوک کرنا۔ کیونکہ جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف کروا رہا ہے، جس طرح ہم ایک دوسرے کا تعارف کرواتے ہیں کہ بھئی یہ فلاں ہے، اس کا یہ کام ہے، اس کا یہ بزنس ہے، یہ اس کی خصوصیت، یہ اس کی قابلیت۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمارے سامنے تعارف پیش کیا ہے۔ وہی آیت کریمہ نوجوان بچے نے تلاوت کی تھی کہ میں نے آپ کی طرف اپنے نبی کو بھیجا ہے، اس کا تعارف یہ ہے، آپ میں سے ہی منتخب کر کے بھیجا ہے، جس کو آپ کو پہنچنے والی تکلیف، آپ کو پہنچنے والی پریشانی بڑی شدید گزرتی ہے۔ پہلی بات یہ کہہ دی گئی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ کہ ان کا تعارف کیا ہے، ان کی خصوصیت کیا ہے، ان کی وصف کیا ہے،
کہ جو آپ لوگوں کو، جو ان کے آس پاس بیٹھے ہیں یا ان کے امت میں سے ہیں یا ان دنیا میں بستے ہیں، آپ کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ ان کو بہت گراں گزرتی ہے۔ تعارف تو بہت سارے طریقوں سے کرایا گیا ہے حضور علیہ السلام کا، لیکن یہاں ہم ان کو جانتے ہیں امین اور صادق کے حوالے سے، کہ وہ امانت دار تھے اور سچے تھے، جس کا اقرار ان کے جو دشمن تھے، مخالف تھے، وہ بھی کرتے تھے۔ اور ساتھ میں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ بہت رحم دل تھے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ ایسے سپہ سالار تھے کہ وہ میدان جنگ میں اترے، لیکن کبھی بھی ان کے ہاتھ سے کسی کو گزند بھی نہیں پہنچی اور فتح یاب بھی ہوئے۔ تو آپ اور ہم ان کے امتی ہیں، ہم اور آپ ان کے پیروکار ہیں۔ تو یہ سوال ہے کہ گزشتہ ایک مہینے میں، 15 دن میں یا ایک کم و بیش دنوں میں کچھ رحم دلی کا احساس کبھی دل میں پیدا ہوا ہو؟ بات مختصر رکھتے ہوئے، رحم دلی کے احساسات بھی کچھ مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ ہمیں رحم دلی ایسی جس طرح جہاں کہیں ہمیں اپنا فائدہ بھی نظر نہ آئے، اس وقت اور فیوچر میں بھی کوئی فائدہ نہ ہو، یعنی کہ اس میں لالچ کا دخل نہ ہو۔ شاید اس رحم دلی کے احساس کو اس واقعے میں آپ سمجھیں۔ ایک درویش تھا، وہ ایک جنگل میں جا رہا تھا، تو جنگل میں اس نے دیکھا کہ ایک بھیڑیا ایک دمبے پر حملہ آور ہوا، اس نے اس دمبے کو زخمی کر دیا۔ درویش کو رحم آ گیا، اس نے ہاتھ میں لاٹھی اٹھائی یا کسی بھی طریقے سے بھیڑیے کو بھگا دیا اور دمبے کو گھر لے کر آیا۔ اس دمبے کا علاج کرنے لگا، اس کے زخموں پر مرہم رکھا، اس کی مرہم پٹی کی، اس کو گھاس دیا، اس کو پانی پلایا۔ یہ سعدی کہانی گلستان میں بیان فرماتے ہیں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو وہ دمبا سوچنے لگا کہ شکر ہے میری بھیڑیے سے جان چھوٹ گئی، یہ تو بڑا اچھا بندہ ہے، یہ تو بڑا نیک انسان ہے۔ بھیڑیے نے مجھے زخم پہنچایا اور یہ مرہم رکھ رہا ہے، بھیڑیے نے مجھے زخم پہنچایا، یہ مرہم پٹی کر رہا ہے، یہ تو بہت اچھا انسان۔ وہ دمبا وہاں خوش گزارنے لگا۔ کافی دن گزر گئے، زخم بھر گئے، گھاس مل گئی، دمبا جو تھا کھا پی کر صحت مند ہو گیا، تندرست ہو گیا، اور وہ پھلانگنے لگا، کودنے لگا، دوڑنے لگا۔ تو ایک دن دمبے نے دیکھا کہ وہ درویش چھری کو تیز کر رہا تھا، تو دمبا جو پھلانگ رہا تھا، بھاگ رہا تھا، خوشیاں منا رہا تھا، وہ بھول گیا۔ اس چھری کو دیکھ کر درویش سے کہنے لگا کہ چھری کس لیے؟ درویش نے کہا کہ میں تجھے ذبح کروں گا۔ دمبا پریشان ہو گیا، وہ اس سے کہنے لگا کہ حضرت آپ اور بھیڑیے میں کیا فرق؟ وہ بھی مجھے مار کر کھا جاتا، آپ نے میری مرہم پٹی کی، مجھے گھاس کھلایا، لیکن آخر میں پھر مجھے اپنے ہاتھوں سے تکا بوٹی کر دیں گے۔ تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ رحم دلی کا ایک انداز بھی ہے، رحم دلی کا ایک انداز یہ بھی ہے، ایک انداز حضور علیہ السلام والا بھی ہے۔ مکے میں اتنا عرصہ رہے اور اس قدر لوگوں کے ساتھ محبت اور پیار سے پیش آتے رہے اور ان لوگوں کو دعائیں دیتے رہے۔ ہم تو اپنے مسلمان بھائیوں کی لکھی ہوئی حضور علیہ السلام کی حیات پر کتابیں پڑھتے ہیں، یہ تو نان مسلم بھی کہتے ہیں، وہ بھی پڑھ کر دیکھیں، کوئی حرج نہیں ہے اس پر غصے ہونے کی، وہ دیکھیں وہ کیا بولتے ہیں۔ یہ تو نان مسلم اس وقت بھی آپ کو امین اور صادق فرماتے تھے، کہتے تھے۔ اس کے باوجود ان مکے کے رہنے والوں نے آپ کے ساتھ سماجی بائیکاٹ کر دیا، یعنی لین دین بند، محبوس ہو گئے، 2 سال تک شعب ابی طالب میں بند رہے، قطع تعلق کر دیا۔ وہ بھوکے تھے، وہ پیاسے تھے، ان کے بچے روتے تھے، ان کو دودھ نہیں ملتا تھا، وہ ان کے بچوں کے لیے دودھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود کہ وہ مرحلہ بھی آ گیا کہ مکے کو چھوڑنا پڑا، ہجرت کرنے کی ضرورت پڑی،
لیکن آپ کے زبان پر کبھی بھی ان کے بارے میں کوئی ایک لفظ دعا کے علاوہ نہیں آیا۔ مکہ سے مدینہ پہنچے اور یہ لوگ وہاں بھی پہنچ گئے اور وہاں بھی آپ کے ساتھ جنگ شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑھ کر ان کے ساتھ جنگ شروع نہیں فرمائی تھی، آپ نے تو ان کے ساتھ صلح حدیبیہ کیا تھا۔ ایسے ایسے شرائط جو بعض لوگوں کو جو آپ کے جانثار تھے ان کو بہت ہی بھاری لگے تھے، اور وہاں پہنچے، مجبوراً آپ کو جنگ کرنا پڑی، پھر احد بدر یہ سب ہوا، اور پھر صلح حدیبیہ ہوا، پھر اس کے بعد آپ فتح مکہ کے موقع پر پہنچے، سارے لوگ لاچار اور مجبور آپ کے سامنے تھے، کچھ کر نہیں سکتے تھے، آپ نے ان سب کو بے دریغ معاف کر دیا۔ آپ نے سنا ہے، یہ پڑھا ہوگا۔ تو یہ ہوتی ہے رحم دلی، جس کا تعارف اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ سے کروا رہے ہیں کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ذات سے بڑھ کر آپ کی فکر ہے اور آپ کے لیے زیادہ حریص ہے، اور سب مومنین کے لیے رؤوف رحیم ہے، بہت زیادہ شفقت اور محبت اور رأفت رکھنے والے۔ تو دوستو، یہ چیز انسان کے دل سے تعلق رکھتی ہے۔ اگر یہ احساس کسی کے دل میں ہے تو یقیناً اس کے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فیض، وہ توجہ، وہ پیغام اس کے دل میں پہنچا ہے۔ اگر وہ رأفت، وہ رحمت ہمارے دلوں میں نہیں ہے تو ابھی تک ہمارے دل کے دریچے کھلے نہیں ہیں۔ وہ جس طرح یہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے، حضرت محبوب سبحانی، غوث سمدانی، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں لست عبداللہ، تم اللہ کے بندے ہو ہی نہیں۔ آپ کی نصیحت ہوتی تھی، گفتگو ہوتی تھی جس میں ہزاروں لوگ آتے تھے، ہر طرح کے لوگ آتے تھے، ان سب لوگوں کو، اور ان میں عالم بھی ہوتے تھے، ان میں بڑے دانشور بھی ہوتے تھے، ان میں دنیا دار بھی ہوتے تھے، عام لوگ بھی ہوتے تھے، ان کو ارشاد فرماتے لست عبداللہ، تم خدا کے بندے ہو ہی نہیں۔ اب یہ ایک آئینہ ہے ہمارے سامنے، ہم اپنے آپ کو دیکھتے جائیں۔ فرماتے انما عبد درہمے کا و دینارے کا و نفسے کا ہوا، تم اگر بندگی کرتے ہو تو روپے، پیسے، دینار، یہاں کا جو رائج الوقت سکہ ہے ناروے کا، شاید کرون بولتے ہیں یا پاؤنڈ، ڈالر بولیں، تم اس کے غلام ہو۔ ہم تو نہیں مانیں گے، ہم تو کہیں گے بھائی میں کہوں گا میں پیر صاحب، مجھے لوگ پیر بولتے ہیں، اور کہیں گے کہ بھائی میں حاجی بھی ہوں، میں نے عمرہ بھی کیا ہے۔ ایسے لوگ ہم سے بہتر وہاں لوگ بیٹھے ہوں گے، ہم جیسے لوگ وہاں بیٹھے ہوں گے، ان سب کو کہہ رہے ہیں تم اگر غلام ہو تو اپنے ڈالر کے غلام ہو، دینار کے غلام ہو، اپنے نفس کے غلام ہو، اپنی خواہش کے پجاری ہو، کیونکہ ہماری بہت کوتاہ نظری یہ ہوتی ہے کہ ہم صرف اپنے ظاہر کو بدل کر سمجھ جاتے ہیں کہ ہم نیکوں میں شامل ہو گئے ہیں۔ وہ درویش اور بھیڑی والی مماثلت، کہاں بھیڑیا کہاں وہ شخص جو سفید لباس میں اس دمبے کو بچانے آیا تھا۔ تو ہم ظاہر کو بدل کر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے منزل پا لی ہے۔ وہ حضرت غوث اعظم محبوب سبحانی پیران پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اما ظاہروں کا مسلم و اما باطنوں کا فلا، ظاہر تمہارا مسلمانوں جیسا ہے لیکن اندر تمہارا مسلمانوں جیسا نہیں ہے۔ اب یہ آئینہ ہے، اس آئینے میں اپنے آپ کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہوگی۔ میں نے پہلے ہی عرض کی تھی کہ یہاں کچھ سوچنے کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں، کچھ غور و فکر کرنے کے لیے۔ ایسے بھاگتے جا رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم بڑی بابرکت جگہ کی طرف جا رہے ہیں، ہم اپنے زندگی کے مقصد کو پانے کے لیے بھاگ رہے ہیں۔ وہ جس طرح سعدی نے کہا ہے ترسم کے بکعبہ نہ رسی اے عرابی کی راہ تو می روی بترکستان است۔ ایک شخص بھاگتا ہوا جا رہا تھا، کوئی عرابی تھا، دیہات کا رہنے والا، تو ایک شخص اس کو ملا تو اس نے اس سے پوچھنا چاہا، وہ اس کی بات سننے کے بجائے دوڑا جا رہا تھا، بھاگا ہی بھاگا۔ اس نے پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے دوڑتے آواز دی کہ میں کعبہ جا رہا ہوں۔ تو اس بیچارے نے پیچھے سے آواز لگائی
تم کعبہ تو جا رہے ہو لیکن جدھر تیرا رخ ہے یہ راستہ کعبے کو نہیں جاتا، یہ ترکیہ کو جاتا ہے۔ ہم بھی ایسے ہی ایک دوسرے کے پیچھے، ایک بھاگ رہا ہے اس کے پیچھے دوسرا، تیسرا، پھر 10 15 100 150 آنکھیں بند کر کے بھاگے جا رہے ہیں، وہ بھیڑ چال جس طرح ہوتی ہے۔ تو ہم کہاں جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں؟ جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی طرف بھاگو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ادھر ادھر مت بھاگو، اللہ کی طرف بھاگو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا طرف کون سا ہے، کس طرف ہم بھاگیں؟ وہ جس طرح سعدی غالباً شعر ہے فارسی میں، سعدی کا ہے، میں کہہ نہیں سکتا، کہ گفت پیمبر کے حق فرمود است، من نہ گنجم ہیچ در بالا و پست۔ اب خدا کا طرف کہاں ہے؟ وہ ایک کہ پیغمبر علیہ السلام فرماتا ہے، خدا کہتا ہے کہ ہم خدا کو پکارتے نہیں، وہ آسمانوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ خدا فرماتا ہے میں نہ اوپر رہتا ہوں نہ نیچے رہتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ایک طرف نہیں ہوتا۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف رخ کرو گے اس طرف اللہ ہے۔ لیکن وہ جذبہ اور وہ سچائی دل میں ہونی چاہیے۔ من نہ گنجم ہیچ در بالا و بس، در دل مومن بگنجم ای اجل، زمین میں بھی میرے لیے ناکافی، لا یسعنی ارضی ولا سمائی، زمین، یہ حدیث قدسی، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا کہتا ہے زمین مجھے میرے وسعت کے لیے چھوٹی ہے، آسمان میری وسعت کے لیے کم ہے، عرش میری وسعت کے لیے کم ہے، میں ان سب سے بڑا ہوں۔ اگر میں کہیں سما سکتا ہوں، ولیکن یسعنی قلب عبدی المومن، میں اپنے آپ سے محبت کرنے والے، ایمان کی حد تک پیار کرنے والے بندے کی دل میں رہتا ہوں۔ تو خدا کو اگر ڈھونڈنا ہے تو ایسے لوگوں کے پاس جانا پڑے گا جن کو خدا کا عرفان اور پہچان حاصل ہے۔ جب ان کے پاس ہم جائیں گے تو یہ ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، یہ در حقیقت حضور علیہ السلام کے ساتھ ہم بیٹھیں گے، یہ ان کے ساتھ ہم نہیں بیٹھیں گے، ہم خدا کے حضور میں ہوں گے۔ تو اس لیے میرے دوستو، وہ رحم دلی کی بات ہو رہی تھی کہ جب تک یہ ایک چیز کا ذکر ہو رہا تھا کہ کیا یہ چیز ہمارے دل میں ہے، گفتگو کرنا مجبوری ہے، کیونکہ آج کل کا یہ ٹرینڈ ہے، یہ آج کل کی روایت ہے، خصوصاً مذہبی حوالے سے، اچھی ہے یا بری ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور یہ بھی بدقسمتی سے کہنا پڑے گا کہ سب سے آسان ترین کام باتیں بتانا ہے، گفتگو کرنا ہے۔ اگر مشکل کچھ کام ہے تو وہ صحیح عمل کرنا ہے۔ تو لیکن مجھے آج چونکہ خود اس جگہ پر اس وقت یہی کام کر رہا ہے تو مجھے بھی اس حوالے سے فکر مندی ہو رہی ہے کہ کیا جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں کیا میں ان پر عمل کرتا ہوں یا نہیں کرتا۔ کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، بہت ہی بڑا گناہ ہے کہ تم ایسی باتیں بولتے چلے جاؤ جن پر عمل خود نہیں کرتے ہو۔ تو یہ چیز جب سامنے آتی ہے تو یہی دل کہتا ہے کہ چپ ہو جائے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ چپ رہو تو تم نجات پاؤ گے۔ لیکن ہم تو بولنے کے مرض میں مبتلا ہے، ہذیان کی حد تک، جو بیچارہ اپنے زبان پر قابو کھو دیتا ہے، اس کے اعصاب جواب دے جاتے ہیں، شل ہو جاتے ہیں، وہ بولتا ہی رہتا ہے۔ من حیث القوم، خدا نہ خواستہ ہم اس مرض میں مبتلا تو نہیں ہیں، ہر وقت کچھ نہ کچھ بتانے کی فکر کہ ہم کچھ بتائیں، کچھ کریں۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ صرف ظاہری تبدیلی تمہارے لیے کافی نہیں ہے، اور نیت کی بات کی گئی تھی کہ اندر میں جھانک کر دیکھو۔ اور رومی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بگلا سفید رنگ کا ایک ندی کے کنارے آ کر بیٹھا،
اس بگلے کی سفید رنگت دور سے نظر آ رہی تھی. اگر آپ روڈ پر دیکھیں گے نا، اگر دو گاڑیاں جا رہی ہیں، ایک بلیک کالے رنگت کی ہے، دوسری سفید رنگت کی، تو دور فاصلے سے وہ جو کالے رنگت والی گاڑی شاید آپ کو بہت ہی کم نظر آئے، لیکن سفید گاڑی ہوگی دور سے آپ کو نظر آئے گی. تو اس سفید بگلے کو مچھلیوں نے دیکھنا شروع کیا اور وہ بڑی حیرت زدہ رہ گئی کہ وہ ایک ٹانگ پر کھڑا تھا. ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی میں نے ایک ٹانگ پر عمل کیا ہے. ہم کہتے ہیں ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر عمل کیا ہے، اور پھر دوسرے لوگ ہم پر رشک کرتے ہیں. میں نے کہا کہ بھائی میں نے ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر یہ یاسین پڑھی ہے یا یہ عمل کیا. لوگ کہیں گے واہ بھائی واہ. ایک وہ جو بات پہلے ہو رہی تھی، گفتگو کرنے کا ہمیں وہ شوق ہوتا ہے، تو وہ ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ چھوٹا بچہ بگلے کا نکلے تو پہلے اس کو ایک ٹانگ پر کھڑے ہونے کی عادت نہیں ہوتی، وہ دونوں ٹانگوں پر چلتا ہے. لیکن پھر اپنے پیرنٹس کو دیکھ کر آہستہ آہستہ وہ ایک ٹانگ اٹھانے کی عادت ڈالتا ہے، پھر وہ اس چیز کا عادی ہو جاتا ہے. تو وہ رومی صاحب فرماتے ہیں کہ مچھلیوں نے دیکھا کہ ایک بگلا سفید رنگ کا، میں نے بھی آج سفید کپڑے پہنے ہوئے، وہ کھڑا ہے سامنے اور وہ ایک ٹانگ پر کھڑا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو بہت پہنچا ہوا ہے، یہ تو بڑا پہنچا ہوا ہے. تو ان کی عقیدت پیدا ہو گئی اس بگلے سے. وہ آپس پہلے آئیں ایک گروہ کی صورت میں، دور سے اس کو دیکھنے لگی، کہنے لگی کہ بھائی دیکھو کتنی دیر ہو گئی ہے، وہ ایک ٹانگ پر کھڑا ہے اور اپنی گردن بھی نیچے کی ہوئی ہے، مراقبے میں ہے. قریب آ کر پھر واپس چلی گئی، پھر قریب آئیں اور تھوڑی زیادہ، پھر واپس چلی گئی. وہ سوچ رہی تھی پتہ نہیں کیا حقیقت ہو، لیکن پھر آخر میں ایک لمحے پر انہیں کا عقیدہ پکا ہو گیا کہ یہ تو پہنچا ہوا. یہ اس نے چادر بھی اوڑھی ہوئی ہے، سفید لباس بھی ہے، ایک ٹانگ پر بھی ہے اور مراقبے میں بھی ہے یوں. پھر وہ جب بالکل اس کے قریب پہنچی تاکہ اس سے کچھ دعا کروا سکیں، کیونکہ ہم گفتگو کرتے ہیں، لوگ اشش کرتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، پھر جب اٹھ کر جانے لگتے ہیں کچھ خدمت کر دی جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں ہم نے اپنا کام کر دیا اور میں سمجھتا ہوں میرا کام ہو گیا. کیا یہی دین ہے؟ یہی تبلیغ ہے؟ اسی طرح پیغام ہم پہنچاتے ہیں، اسی طرح ہم دین سیکھتے ہیں. پھر گھر میں کیسے تبدیلی آئے گی؟ اولاد میں کیسے بہتری پیدا ہوگی؟ خاندان میں کیسے بہتری پیدا ہوگی؟ ہم تو صرف گفتگو کرنا جانتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بچاؤ پھر اپنے عیال کو بچاؤ. ہم تو چاہتے ہیں کہ بڑی اسٹیج سجا دی جائے، لوگ آ جائیں اور ہم زمین آسمان کے قلابے ملائیں، بڑی بڑی باتیں کریں. عمل، وہ خدا فرما رہا ہے عمل کرو، ہم کہتے ہیں ہم گفتگو کریں گے. تو وہ آگے جانے لگی. جب بالکل قریب آئیں تو اب بگلے نے دیکھا کہ ان میں سب سے زیادہ صحت مند مچھلی کون سی ہے. اس کے چاروں طرف گھومنے لگی، پھر بھی بگلا چپ کر کے کھڑا ہے. اچانک اس نے محسوس کیا کہ سب سے موٹی تازی مچھلی اس طرف سے آئی ہے. اس نے چونچ مارے اس کو. وہ کیسے نگل لیتا ہے، دیکھا ہے بگلے کو آپ نے کیسے نگلتا ہے؟ سالم، اس مچھلی کو، وہ سالم مچھلی کو نگل لیتا. تو ان مچھلیوں میں ہاہاکار مچ گئی، بھائی یہ اس نے لباس تو اس کا سفید ہے لیکن اس کے کام اچھے نہیں ہیں، بھاگو اس سے. وہ سب بھاگ گئے. تو دوستو یہ ظاہر کی تبدیلی کی بات ہو رہی ہے کہ ہم اس طرح ظاہر بدل دیتے ہیں اور اندر سے ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہمارے اندر رحم دلی کتنی پائی جاتی ہے. رحم دلی کا تعلق میری اپنی ذات سے نہیں ہوتا، خدا کے مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے. ایسے تو نہیں ہے کہ ہم وہ جو مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں اور روتے ہیں اور اس سے اپنا مقصد اور مطلب پورے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو دوستو، چونکہ یہ ذکر کی محفل ہے، میرا جو بنیادی مقصد یہی ہے کہ آپ کو ذکر کی دعوت دی جائے اور یہ بات عرض کر دی جائے کہ اگر ہم صحیح انسان بننا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر لبیک کہیں کہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ. قُوا أَنفُسَكُمْ، اس کے بعد وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے اولاد کو. تو بچانے والے کس کو بچانے کی ضرورت ہوتی ہے؟
جو کسی مصیبت میں مبتلا ہو، ایسے جو کسی تکلیف میں مبتلا ہو، جس کو مدد کی ضرورت ہو، تو سب سے پہلے ہمارا نفس، ہم خود مصیبت میں مبتلا ہے، ہم خود تکلیف میں ہیں، ہم خود خرابیوں کا شکار ہیں، تو ہمیں خود اندر جھانک کر دیکھنا ہوگا، ان خرابیوں سے بچانے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ جب اپنے اندر بہتری آئے تو پھر اپنے اولاد کی طرف توجہ کریں۔ اس مریض کو سب سے زیادہ، کیونکہ بچانے کی بات ہو رہی ہے تو کسی ابتلا میں ہے نا، تبھی تو اللہ فرماتا ہے بچاؤ۔ پھر جب اپنے اہل کی طرف دیکھیں گے اور تو ہماری سوچ اور فکر کیسا ہو؟ جس طرح ایک مریض کو کوئی حکیم، پیرامیڈک یا نرس جب دیکھتی ہے تو اس کے ساتھ اس کا سلوک کیسا ہوتا ہے؟ اس پر تنقید نہیں کرتی، وہ نرس ہو یا پیرامیڈک ہو، اس پر تنقید نہیں کر رہے تم نے یہ کیا کیا، تم کھانستے کیوں، تم نے چھینک کیوں ماری، ہاں ہو یہ ہے وہ ہے، مجھے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ کیوں کر ہوتا ہے اس طرح؟ نہیں، وہ آرام سے اس کے ساتھ ہمدردی کی زبان میں بات کرتی ہے۔ ڈنڈا لے کر علاج ہوگا اس مریض کا، جس بیچارے کو تکلیف ہے، وہ اس ہاسپٹل میں آیا ہے، یا اس کے ساتھ وہ زوردار گفتگو جس کو ہم ڈانٹ ڈپٹ بولتے ہیں، وہ ڈانٹ ڈپٹ سے وہ نرس یا پیرامیڈک یا ڈاکٹر علاج کرے گا اس مریض کا؟ کیا خیال ہے؟ ایک ترقی یافتہ ملک میں آپ رہتے ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں، سب سے پہلی چیز ہوگی کہ وہ رحم دلی کرے گا، ہے اس طرح۔ اگر رحم دلی نہیں کرتا تو کتنی بھی دوائیاں دے، مریض کرے گا کہ کہے گا مجھے کچھ فائدہ ہی نہیں ہوا۔ تو ہم اگر اپنے اولاد کو بچانا چاہتے ہیں تو رحم دلی کا مظاہرہ کریں، محبت کا مظاہرہ کریں، پیار کا مظاہرہ کریں، شفقت کا مظاہرہ کریں۔ اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ حسن سلوک کا ہم پر زیادہ حق ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آپ میں سے بہترین انسان وہ ہیں جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ تو ہم اپنے اہل و عیال کے ساتھ، بیوی اپنے شوہر کے ساتھ، شوہر اپنے بیوی کے ساتھ کیسا رویہ رکھتی ہے، باپ اپنے بیٹے کے ساتھ، باپ اپنے بیٹیوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھتا ہے؟ بھائی ہم ایک بہترین کمیونٹی، اچھے جماعت کی حیثیت میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی تمنا رکھتے ہیں، لیکن آپ تو ترقی یافتہ ملک میں رہتے ہیں، یہاں تو وہ بات نہیں چلے گی کہ من ترا حاجی بگو یم تو مرا غازی بگو، بھائی دونوں، نہ میں حاجی ہوں نہ تم غازی ہو، ٹھیک ہے؟ ہم گئے ان پڑھ لوگوں میں نے اس کو کہا کہ بھائی جب جائیں گے ان ان پڑھ لوگوں کے پاس، بیچارے یہاں ان پڑھ نہ بھی کہیں، سادہ مزاج، تو مجھے تم حاجی کہنا، میں تمہیں غازی کہوں گا، تو لوگ کہیں گے واہ 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 سبحان اللہ، تو میرے عقیدت مند پیدا ہو جائیں گے، ہماری جیبیں بھر جائیں گی، کام بھی ہو جائے گا اور پھر آگے بھی آتے رہیں گے۔ ایک دوسرے کے ساتھ ہم یہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم بعض اوقات اس طرح خوش فہمی کا شکار رہتے ہیں، آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، میں تو اتنا اس علاقے کی رسوم اور رواج سے واقف نہیں ہوں، لیکن یہاں کے معاشرے میں اس طرح آپ کبھی بھی عزت، ہم اور آپ عزت نہیں کما سکتے، کیونکہ لوگ ہماری گفتگو کے سے زیادہ ہمارے رویے کو دیکھتے ہیں، ہمارے رحم دلی کو دیکھتے ہیں، ہمارے حسن سلوک کو دیکھتے ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلی بات جو آپ کی خدمت میں نے عرض کی کہ بھائی گزشتہ ایک ہفتے میں، 10 دن میں، 15 دن میں کبھی رحم دلی کے احساسات پیدا ہوئے ہیں؟ اگر نہیں ہوئے ہیں تو لگتا ہے ایسے ہی کہ ہم بہت بڑی خرابی کا شکار ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے کہ کچھ اثر ہی نہیں ہوتا۔ اگر ایسی صورت ہے تو پھر تو ہمیں بہت زیادہ علاج کی ضرورت ہے، جو حضرت غوث اعظم نے فرمایا، جن کے یہ 11ویں شریف کا مہینہ بھی گزر رہا ہے، کہ آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جاؤ تم، پھر ارشاد فرماتے ہیں جاؤ تم ایسے شخص کے پاس، یا مریض الباطن، ان کے الفاظ ہیں، ان کے کتاب فتح ربانی ان کے ملفوظات کا ہے، آپ پڑھیں، یا مریض الباطن علیک بالدواء،
اے باطن کے مریض، بات ہو رہی تھی ابھی رحم دلی کی، بات ہو رہی تھی ابھی دل کی، بات ہو رہی تھی ابھی نیت کی، بات ہو رہی تھی ابھی ارادے کی۔ آپ کے دل ارادے کیا ہیں، میرے ارادے کیا ہیں؟ نہ آپ کو میرا پتہ ہے، نہ مجھے آپ کا پتہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے یا اللہ جانتا ہے؟ تو آپ فرماتے یا مریض الباطن، اے اندر کے مریض، تم پر اپنا علاج کرانا واجب ہے، فرض ہے۔ یہ نہیں کہ مولوی اس سے نکل گیا، پیر صاحب نکل گیا، حاجی جس حج والا نکل گیا، حافظ نکل گیا، نہیں، سب کو کہہ رہے ہیں۔ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اندر کے مریض ہیں۔ میں نے تو صرف ایک چیز کا ذکر کیا تھا، اگر اس پر گفتگو کی جائے تو بے شمار چیزیں آ جاتی ہیں جو اندر کا مرض کہلاتی ہیں۔ وَفِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا، ظاہر میں وہ ٹھیک ٹھاک تھے، موٹے تازے صحت مند تھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے اندر میں بیماری تھی، ان کے دلوں میں مرض تھا، اور پھر اس مرض کو وہ عین کامیابی سمجھتے تھے کہ یہ ہوشیاری ہے، یہ چالاکی ہے، تو پھر خدا نے ان کے مرض میں اور اضافہ کر دیا۔ تو غوث اعظم فرماتے ہیں اے اندر کے مریض، تم پر اپنے اس اندر کے مرض کا علاج کرانا فرض ہے، لازم ہے۔ لا یکون ہذہ الدواء، یہ دوائی کہیں بھی نہیں ملے گی، الا عند الصالحین، جو اصلاح، صلح اور صفائی رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے پاس اس مرض کا علاج ہے، اور کہیں بھی نہیں۔ بھائی جو خود بیمار ہو وہ کسی دوسرے کا علاج کیا کرے گا؟ میں خود سچائی اختیار نہ کروں، میں خود امانت داری اختیار نہ کروں، میں خود وعدہ وفائی نہ کروں، میں خود سخاوت اور محبت دل میں نہ رکھوں، اور لوگوں کو اس چیز کی تلقین کرتے چلے جاؤں، تو یہ کیا بات ہوئی؟ اس لیے میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عقل دیا ہے، فہم اور سمجھ عطا فرمائی ہے۔ قیامت کے دن وہ ہم اور آپ سب کو اس کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اور وہ ضرور اس بارے میں ہم سے سوال کرے گا۔ تو اس اندر کے مرض کے علاج کو اختیار کرنے کے لیے آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ 11ویں شریف جن کی نسبت سے منائی جاتی ہے، ان کا مہینہ ہے، اور ان کا ارشاد ہے کہ علاج کرواؤ، اس علاج کو اختیار کرو، اس بیماری کو پہلے تو دیکھو، محسوس کرو کہ یہ بیماری ہے، اور جب احساس پیدا ہوگا تبھی عمل آئے گا۔ اور پھر میں نے عرض کی کہ ابتدا اپنے آپ سے کرنی ہے، پھر اپنے عیال سے ابتدا کیسے کرنی ہے، وہ میں نے عرض کی کہ اگر ان کو ضرورت ہے ہماری مدد کی، تو وہ مدد ہمدردی، رحم دلی، محبت، پیار، شفقت، رأفت کی صورت میں ظاہر ہونی چاہیے۔ ہر وقت نصیحت 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 نصیحت، جو آج ہمارے دینی حلقوں میں بدقسمتی سے عادت بن چکی ہے، یہ اس سے کام نہیں چلے گا۔ تو ہم آج آپ اور ہمارا تعارف ہوا ہے، ایک دوسرے کو دیکھا ہے، یہ پیغام ہے ہمارے مشائخ کا، ہمارے مرشد کامل کا، جو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے، اور ذکر کی تلقین کر دی جاتی ہے کہ یہاں انسان کا دل ہے، اس دل میں آپ نے توجہ رکھنا ہے، کیونکہ باطن کے مرض کا علاج اختیار کرنے کی بات حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی دل کے مرض کا ذکر کیا، وفی قلوبہم مرض، تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ ارشاد فرماتے ہیں ہذہ القلوب تصدع کما یصدع الحدید بالماء، یہ دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، جس طرح لوہے کو پانی لگے تو وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اس جو لوہا ہے، اس کا سیکل کچھ اور چیزیں ہوں گی، آپ کو سب کو پتہ ہے کہ لوہے کا زنگ ہم کیسے اتارتے ہیں، لیکن دل کے زنگ کو اتارنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔
اللہ کا ذکر کرو گے تو دل کا زنگ ہٹے گا، جب دل کا زنگ ہٹے گا تو دل میں رقت، نرمی اور رحم دلی اور رأفت پیدا ہوگی، جس کی آج ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو اس لیے اگر ہم اپنے گھر کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ ہم خود گنہگار ہیں، میں اپنی بات کرتا ہوں، آپ اپنے حال کو خود جانتے ہوں گے، اگر ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو رحم دلی، ہمدردی، محبت، پیار، شفقت، رأفت، نرمی کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا۔ آپ کی بارگاہ میں کوئی بھی آیا، بھلے وہ آپ کے مخالف ہو یا موافق، آپ اس کو عزت دیتے تھے، آپ اس کو گلے لگاتے تھے، آپ اس کے لیے اپنی چادر بچھاتے تھے، آپ اس کے لیے بستر لگاتے تھے، آپ اس کو کھانا کھلاتے تھے، آپ اس کو دودھ پیش کرتے تھے، آپ اس کی ضروریات کا خیال رکھتے تھے، آپ اس کا سامان اٹھا کر چلتے تھے۔ آپ نے سنا یا نہیں سنا دوستو؟ تو ہم میں سے جو آپ کے امتی ہیں، آپ سے محبت کرنے والے ہیں، تو ہم سے یہ چیزیں کیوں نہیں ہو سکی؟ اس لیے غوث اعظم نے فرمایا کہ اندر میں مرض پیدا ہو گیا ہے، اس مرض کا علاج کرانا فرض ہے۔ اس حالت میں اگر ہماری زندگی پوری ہو گئی تو ہم مریض ہی جہاں سے چلے جائیں گے۔ اس لیے آپ کو دعوت ہے کہ ذکر کریں اور ذکر والوں کے ساتھ بیٹھیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں، حضور علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو جائیں، ان کے فیض کا انتظار کریں۔ تو یہ دل ہے، یہاں دل کی طرف توجہ رکھیں، کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے، وضو ہو یا نہ ہو، توجہ دل میں رہے کہ ہر وقت ہمارا دل پکار رہا ہے، اللہ 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 اللہ۔ وہ جو کہا ہے نا، حضرت رومی کا ہے یا فرید الدین عطار کا ہے، برزباں تو اللہ اللہ، در دلے تو گاؤ خر، این چنی تسبیح کی رارد اثر۔ زبان پر تو تم اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک لیتے ہو، لیکن دل تک اللہ کا نام پہنچتا ہی نہیں، دل میں تو تم نے مال مل کے دنیا کی محبت بھری ہوئی ہے۔ جو پیر حضرات ہیں، مریدین حضرات ہیں، دونوں کی صورتحال کو ہم دیکھتے جائیں، اگر یہ کیفیت ہے پیر کی بھی مرید کی بھی، تو یہ تسبیح کا کیا اثر ہوگا؟ اور پھر یہ تو رومی کا ہی شعر ہے، تو بمسجد می روی بہرے سجود، سر بجنبت دل نہ جنبت اینچ سود۔ مسجد میں جا رہے ہو سجدہ کرنے کے لیے، تمہارا سر جھکے اور دل نہ جھکے، اس سجدے کا کیا فائدہ؟ کیونکہ لوگ تو تمہارے ظاہری سجدے کو دیکھ رہے ہیں، خدا تو تمہارے دل کو دیکھ رہا ہے کہ تمہارا دل جھکا ہے یا نہیں جھکا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، اس مرض کے علاج کے لیے ایک تو صحبت ہے، اس صحبت کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو، جو طریقت کا اصول ہے وہ یہ ہے کہ جس کے ساتھ تعلق، ارادت مندی، عقیدت مندی پیدا ہو تو پھر اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں، ان کی ہدایات پر چلیں، ان کی بات سنیں، ان کی تعلیمات پر چلیں، ان کے ساتھ وابستگی رکھیں، تو تبھی فائدہ ہوگا۔ تو اس لیے میرے دوستو، اللہ کے ذکر سے آپ شروعات کریں تو زبان خاموش ہو، سانس آتا جاتا رہے، توجہ دل میں رہے کہ دل ذکر کر رہا ہے، اللہ 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 اللہ۔ یہ زبان، میں ابھی زبان سے ذکر کر رہا ہوں، لیکن آپ نے توجہ دل کی طرف کرنی ہے اور دل کا ذکر دل سے کرنا ہے۔ انشاءاللہ حضور علیہ السلام کے فیض سے، مشائخ نقشبند کے توجہات سے، یہ مردہ دل زندہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، خبردار ہو جاؤ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ کبھی بھی کہیں بھی تمہیں سکون نہیں ملے گا، مال دولت ہو، ان چیزوں سے منع نہیں ہے، یہ تو کرنا چاہیے، بلکہ ہمارے طریقہ عالیہ کی تعلیم یہ ہے کہ دست بکار دل بیار، ہاتھ کار والے اور دل یار والے۔ پہلے بات کار کی ہو رہی ہے، پہلے بات کام کی ہو رہی ہے، پھر یار کی طرف دل کے توجہ کی بات ہو، یعنی کہ دنیا جو یہ کارخانہ قدرت ہے، اس میں آپ کا عمل کرنا فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے، کچھ کرنا لازم ہے، محنت۔ حضور علیہ السلام کی زندگی مبارکہ کو دیکھیں، کبھی تجارت کر رہے ہیں،
کبھی دوستوں کے ساتھ لکڑیاں چن رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی کوئی کام کر رہے ہیں، کبھی کوئی کام، کبھی گھر میں آپ اپنے گھر کو صاف کر رہے ہیں، کبھی اپنے لباس کو سی رہے ہیں، کبھی کچھ کام کر رہے ہیں، تو پہلے شرط یہ ہے کہ کام کو اختیار کرو۔ میں چھوٹا تھا، اب وہ دوست ہمارے وفات پا گئے ہیں، انہوں نے، وہ بالکل نو عمر تھا تو ہم وہاں درگاہ شریف پر کام کرتے تھے، کبھی مٹی اٹھاتے، کبھی چاول اٹھاتے، کبھی گندم اٹھاتے۔ تو ایک دوست تھا ہمارا، تو اس نے وہ بڑی کلاه پہنی ہوئی تھی یوں، تو ہم سر پر وہ مٹی اٹھا رہے تھے یا چاول یا گندم تھی، یاد نہیں ہے، تو ہم اٹھا کر جا رہے ہیں، وہ کچھ بڑے برتن تھے ان میں، تو وہ بیچارہ وہ پریشان ہو رہا ہے، وہ کبھی کسی طرح اٹھاتا ہے، کبھی کسی طرح۔ تو میں نے کم عمری میں اس سے کہا کہ بھائی ہم سر پر اٹھا رہے ہیں تو یہ برتن ہے، رکھو سر پر۔ تو اس نے کہا یہ جو میں نے سر پر مصیبت رکھی ہوئی ہے تو کیسے رکھوں؟ اس کی وہ اونچی ٹوپی تھی، کلاه تھی اس کی۔ تو پھر میں نے دیکھا اوہ واقعی یہ تو صحیح کہہ رہا ہے۔ تو ہم کام نہیں کرتے کیونکہ وہ ہماری ٹوپی اونچی ہوتی ہے نا، اس پر وہ جو جس چیز کو اٹھانا ہے وہ آئے گی نہیں، کیسے اٹھائیں؟ تو دوستو اس لیے ہمارے طریقت میں لازم ہے کہ جو بھی طریقت کی راہ میں آگے بڑھنا چاہتا ہے پہلے کام کرے، محنت کرے، اور پھر ذکر کرے، دل کو اللہ تعالیٰ کے یاد میں لگائے۔ انشاءاللہ اتنی اللہ کی رحمت برسے گی کہ اس کے عزت میں، اس کے شان میں، اس کے مان میں، اس کے گھر میں، اس کے فیملی میں، اس کے رزق میں، ہر چیز میں رحمت ہی رحمت، برکت ہی برکت ہوگی۔ تو ذکر کا توجہ میں پھر عرض کرتا ہوں کہ ذکر قلبی ہے، زبانی ذکر زبان سے ہوتا ہے، یہ توجہ اور خیال سے ہوگا۔ اللہ اللہ اللہ، یہ زبان خاموش ہو، دل کی طرف توجہ، یہ مشق کریں کریں کریں، یہ دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے زندہ ہو جائے گا۔ اور اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، وضو ہو یا نہیں تبھی بھی لباس پاک ہے یا نہیں تب بھی جسم پاک ہے یا ناپاک، ہر صورت میں ذکر قلبی کیا جا سکتا ہے۔ اور نماز ہم پنجگانہ ادا کریں، اور اس کے ساتھ جن پر ہم سب پر رمضان کے مہینے میں روزے رکھیں، جن پر زکوٰۃ واجب ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں، جن پر حج فرض ہے وہ حج ادا کریں، اور باقی جو خدمت کرتے ہیں اپنے والدین کی، اپنے بچوں کی، ان کا خیال رکھتے ہیں، یہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو۔ لیکن جو میں نے عرض کی ہے بات، اپنے گھر میں اپنے سلوک کو بہتر بنانے کے لیے میاں اور بیوی بچے مل کر ضرور توجہ دیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ محفل ذکر یہاں الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی ہے، جناب توقیر صاحب ان احباب سے مل کر یہاں محفل منعقد کرتے ہوں گے، ان محفل میں آپ آئیں، اور وقتاً فوقتاً جو بھی ہمارے احباب جو بھی ایکٹیویٹیز جو تحرک میں رہتے ہیں، جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کو اس کے بارے میں دوست اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ اور رابطہ قلبی مضبوط رکھیں، دل کا رابطہ مضبوط رکھیں تاکہ وہ فیض، وہ توجہات حاصل ہوتے رہیں۔ اور اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری قبول فرمائے، جن احباب نے مل کر یہ محفل منعقد کی ان کی خدمت قبول فرمائے، جو مرد اور خواتین یہاں تشریف لائے ہیں ان سب پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں، ان سب کو اللہ تعالیٰ آسانی عطا کرے، جو ہم میں سے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، جو ہم میں سے تنگ دستی کا شکار ہے اللہ تعالیٰ ان کی تنگ دستی میں ان کی دور فرمائے، ان کے رزق میں کشادگی عطا فرمائے، صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ جس طرح جتنا ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں گے اور پھر خدا کی راہ میں ضرورت مند لوگوں تک پہنچائیں گے چیزیں، اور اخلاص، ہمدردی کے ساتھ، رحم دلی کے ساتھ، وہ اپنے مفاد اور لالچ والی بات نہ ہو، تو اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور رزق میں روزی میں برکتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے، اور امید ہے کہ آپ اس ذکر کی محفل کو جاری و ساری رکھیں گے۔ وہ مراقبہ ہم کرتے ہیں، روزانہ ختم شریف پڑھتے ہیں، علم شریف 11 بار، لیلاف شریف 11 بار، قل هو اللہ، اور ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اور سورہ فاتحہ یہ پڑھ کر پھر ہم ختم شریف بخشتے ہیں، صبح بھی شام بھی، پھر مراقبہ کرتے ہیں۔ تو آپ سب کو مراقبے کی بھی دعوت ہے کہ جب بھی موقع ملے تو آنکھیں بند کر لیں، زبان تالو کے ساتھ چسپان کر لیں، اور توجہ دل کی طرف کریں، اور ذکر کی مشق کریں، اللہ اللہ اللہ۔ اور حضور علیہ السلام کا وہ فیض، وہ نور، وہ روشنی مشائخ کے توسل سے ہمارے دل میں آ رہا ہے، اور دل ہمارے زندہ اور روشن اور باخدا ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کے عزت آبرو میں اضافہ فرمائے۔ آپ کے آنے کا بہت شکریہ، آپ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کوئی بھی سخت سست
یا کوئی بھی ایسی بات سرزد ہو گئی ہو تو معاف کیجیے گا، جو غلط بات ہو اس کو چھوڑ دیجیے گا، جو صحیح بات کو آپ نے سوچنا ہے، جو گفتگو عرض کی گئی اس پر خود سوچنا ہے، جو درست بات کیا ہے۔ ہم تو سچ، اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتا ہے سچوں کے ساتھ رہو، تو ہم سچائی کی تلاش میں ہیں۔ تو سچائی اتنی آسانی سے نہیں ملتی دوستو، سونے کو پانے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، وہ ٹنوں مٹی کو چھاننا پڑتا ہے، پانی کو چھاننا پڑتا ہے، ریت کو چھاننا پڑتا ہے، ٹنوں کے حساب سے، پھر اتنا ذرا سا سونے کا ملتا ہے۔ تو سچائی سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ ایسے نہیں ملے گی میں ایک تقریر جھاڑ دوں یا آپ میں سے کوئی گفتگو کر دے بھائی میں نے تو سب کچھ کر دیا، سچائی پہنچا دی، ایسے نہیں ہوتا۔ تو اس لیے سچائی سچوں کے ساتھ ملے گی، اور سچائی کی پہچان ان لوگوں کو ملے گی جو عقل اور سوچ سے کام لیں گے۔ وہ کہتے ہیں گیدڑ کی اور مگر مچھ کی دوستی ہو گئی، ان کی دوستی ہو گئی تو مگر مچھ پانی سے باہر آ جاتا اور وہ گیدڑ باہر اس کو ملتے۔ تو مگر مچھ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ گیدڑ نے بڑے جو ہے وہ اچھے کھانے کھائے ہیں، فیٹی فوڈ اس نے لیا ہے، بڑے گوشت اڑائے ہیں، یہ تو موٹا تازہ ہو گیا ہے، تو اس کا تو اب شکار کرنے میں مزہ آئے گا۔ لیکن بیچارہ مگر مچھ خشکی پر شکار کر نہیں سکتا، تو اس گیدڑ کو اس نے بہلا پھسلا کر کہا چلو بھائی اندر پانی میں ایک جزیرہ ہے، وہاں چلتے ہیں، بڑے مزے آئیں گے، وہاں تم شکار بھی کرو، گھومو پھرو، سب کچھ۔ تو وہ گیدڑ بھی اس کی باتوں میں آ گیا، اس مگر مچھ کی پیٹھ پر بیٹھ گیا، بھائی چلو چلتے ہیں۔ جب آدھے راستے میں پہنچے، مجھے وہ بچپن کی کہانی سنی ہوئی ہے، اگر میں غلط بیان کروں مجھے معاف کیجیے گا، تو مگر مچھ نے اپنے وہ حقیقت ظاہر کی، اس کو کھانے کا ارادہ کیا، گیدڑ سمجھ گیا، تو گیدڑ نے اس کو عقل مندی سے اس کو سنبھالا، اس کو کہا بھائی کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا بھائی مجھے تجھے کھانا ہے۔ اس نے کہا کیا چیز کھانے میں تجھے زیادہ لذیذ لگتی ہے؟ اس نے کہا تمہارا جگر، تمہارا دل، تمہارے پھیپھڑے۔ اس نے کہا بھائی میرے دوست معاف کیجیے گا، مجھے پہلے بتاتے نا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں نے تو اپنا جگر، اپنا دل، اپنے پھیپھڑے وہ خشکی پر چھوڑ کر آیا ہوں، مجھے ایسے کھاؤ گے تو مزہ کیسے آئے گا؟ مجھے موقع تو دو، وہ ساری چیزیں میں لے لوں پھر مجھے کھا لو۔ مگر مچھ نے کہا یار بات تو پتے کی ہے، تو سیدھا واپس آیا، یہ جائے گا اپنا جگر بھی لے لے گا، اپنا دل بھی لے لے گا، اپنے پھیپھڑے بھی لے لے گا، پھر میں اس کا شکار کروں گا، یہ تو مجھے جانتا نہیں ہے۔ گیدڑ جیسے ہی خشکی پر پہنچا اس کو کہا بھائی اللہ حافظ، مجھے آج پتہ چلا تمہاری نیت کیا تھی، میں کبھی بھی نہیں آؤں گا۔ تو اس لیے میرے دوستو پتہ نہیں بات سے بات ہو گئی، اللہ تعالیٰ ہماری خطائیں معاف فرمائے، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔